बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आज आपका एक बार फिर GKN 24x7 में। GKN 24x7 की इस खास मुलाकात में आज हमने दावत दी है मिस्टर वसीम अहमद बेग, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल इनको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बच्चा बच्चा जानता है। एक एथलीट पर्सनालिटी है, स्काई मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं। 4 गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किए हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। नाजरीन, वसीम अहमद बेग एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक कोच भी है। कोच इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, पूरी दुनिया इस महामारी में अपने आप को डिप्रेशन में ला रही थी, परेशानी की हालत में थे। लेकिन वसीम अहमद बेग ने अपने आप को हर वक्त हर कदम पे जवानों के लिए, यूथ्स के लिए पेश रखा। जी हाँ नाजरीन, वसीम अहमद बेग ने इस लॉकडाउन के 2 सालों में बहुत से बच्चों और बच्चियों को स्काई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। और स्काई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जो इन्होंने दी, उसका गर्ज सिर्फ था कि ये डिप्रेशन का शिकार ना हो, ड्रग्स की तरफ ना हो या सुसाइड की तरफ ना हो। इन्होंने फ्री क्लासेस भी चलाई, फ्री स्काई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी चलाई। आज हम इसीलिए इनके पास आए हैं, पहुंचे हैं, बस इनसे जानने के लिए कि इन्होंने ड्रग्स के लिए ही क्यों ये क्लासेस चलाई। वसीम साहब, खैर मकदम है आपका GKN 24x7 में। थैंक यू। वसीम साहब, आप अपने बारे में पहले नाजरीन को बताइए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरा नाम वसीम अहमद बेग है। मैं ओल्ड बरजुला श्रीनगर में रहता हूँ। मेरी पैदाइश भी बरजुला में हुई है। गुजार हूँ GKN 24x7 का कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया कुछ बोलने के लिए। वसीम साहब, आप एक एथलीट रह चुके हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं स्काई मार्शल आर्ट में। इस स्काई मार्शल आर्ट में आपको इतना इंटरेस्ट है, जो ये गेम कम ही लोग जानते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल कश्मीर में आम है, लेकिन स्काई मार्शल आर्ट श्रीनगर तक ही महदूद है। तो आपने ये गेम क्यों चुने? अलबत्ता आपका फ्यूचर फुटबॉल में भी, क्योंकि फुटबॉल में भी आप कोचिंग कर रहे हैं, वहां पर भी आपने नेशनल लेवल खेला है। स्काई मार्शल आर्ट को ही क्यों चुना? देखिए, स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स पहले से मैं खेलता था। जब मैं अपनी स्कूलिंग इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल से मैंने हाई स्कूलिंग की है, तो वहीं से स्पोर्ट्स में मैं बहुत आगे हो गया हूँ। तब मैंने फुटबॉल और क्रिकेट में नेशनल लेवल तक भी जा चुका हूँ। मैं 2 बार मैंने नेशनल्स भी खेले हैं। बट एक्चुअली सिकाई की बात करेंगे तो मार्शल आर्ट में खेलता था, चाहे ताइक्वांडो था, चाहे वुशु था, वो तो मैंने खेला था। लेकिन जब मैंने सिकाई ज्वाइन की, तो ये 2005 की बात है, जब मैं सिकाई में मैंने ज्वाइन की, तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, स्काई जो है ये अपना ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कश्मीर का, तो मुझे इसको आगे इसके साथ आगे जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों का फ़ायदा भी है, क्योंकि अपनी गेम है, कश्मीर की गेम है, तो कश्मीर का नाम भी आगे रोशन हो जाएगा। चाहे आज स्काई की बात करेंगे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, तो स्काई उस मुकाम पर है, सबसे ऊपर नाम अगर लिया जाएगा वो स्काई का नाम है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर सर, जो पामपुर में रहते हैं। वो ग्रैंड मास्टर है पूरी इंडिया के, पूरी वर्ल्ड के, और उन्होंने जो स्काई गेम यहाँ लाई। और इस वक्त बच्चा बच्चा जानता है कि स्काई गेम क्या है और कैसे खेली जाती है, और बच्चा बच्चा इस वक्त नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो मैंने भी इंटरनेशनल लेवल खेले हैं। जब मैं 2005-2008 में मैंने पहला इंटरनेशनल खेला, तब से आज तक मैं इसके साथ हूँ। कोच भी हूँ, प्लेयर था तभी कोच बना, तो मेरे साथ जो है वो भी आज प्लेयर्स है, एक वक्त आएगा वो भी कोच बनेंगे। वसीम साहब, आपने अभी कहा कि जो स्काई मार्शल आर्ट है ये एक ट्रेडिशनल गेम है, कश्मीर की अपनी गेम है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, मतलब मैं पर्सनली बात करूँगा, स्काई मार्शल आर्ट का मुझे इतिहास नहीं पता है। आप हमारे नाज़रीन को इसका इतिहास बताइए, ये वजूद में कैसे आई, किस तरीके से हमारी ट्रेडिशनल गेम है। देखिए, आपने सुना होगा जब मुगल्स थे यहाँ पे, मुगल
اس کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ تلوار بازی ہوا کرتی تھی، تو آہستہ آہستہ وہ تلوار بازی ختم ہو گئی پھر. تو ہمارے جو گرینڈ ماسٹر میر نذیر سر ہیں، انہوں نے، وہ فاؤنڈر ہے اس کے، انہوں نے پھر سے اس کو ایجاد کیا، لیکن ایک تلوار کے روپ میں نہیں. اس وقت انہوں نے ایک، اس کو ہم کہتے ہیں تورا، جو ہمارے پاس ایک سٹک ہوتی ہے اس کو ہم تورا کہتے ہیں. اور تلوار بازی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شیلڈ ہوا کرتا تھا جو بچاؤ کے لیے، تو اس میں بھی ایک شیلڈ ہے، اس کو ہم برگولا کہتے ہیں. وسیم صاحب، اگر ہم کرکٹ کی بات کریں گے، کرکٹ میں جو فزیکلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے. فٹ بال کی بات کریں ہم، انسان کے لیے ایک اچھی عادت ہوتی ہے. سکائی مارشل آرٹ، جو کہ آپ اس کے کوچ بھی ہیں، انٹرنیشنل پلیئر بھی رہ چکے ہیں، اس سے ہمارے جو نوجوان ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، چاہے فزیکلی ہو یا مینٹلی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا وقت جو ہے ڈرگس کی طرف جو یوتھ جا رہا ہے، ان کے لیے مطلب یہ گیم کتنے فائدے مند ہوگی؟ دیکھیں، مارشل آرٹ کی بات کریں گے تو مارشل آرٹ بہت ہے. تو ایک لڑکی کی بات کریں گے تو لڑکی کے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس بناتی ہے، اور یہ جو آرٹ ہے اس سے وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتی ہے. چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، دونوں کے لیے بہت اچھا فائدہ بھی ہے. فائدہ اس صورت میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ڈرگس کی بات کریں گے تو آج کل کا جو زمانہ ہے، بہت بچے انوالو ہیں، چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، بہت زیادہ انوالو ہیں اس میں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان پیرنٹس سے کہ آپ اپنے بچے پہ نظر رکھیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے کہ کہیں اور جا رہا ہے، کن کے ساتھ ہے، بچے کی ریلیشن کن کے ساتھ ہے، کن نوجوانوں کے ساتھ ہے، بچی کہاں جا رہی ہے. مارشل آرٹ ایک آرٹ ہے. ہم اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ڈسپلن کے بعد اگر ہم بات کریں گے فزیکل فٹنس کی، تو وہ اس میں ہے. فزیکل فٹنس سے ہی بچہ تندرست رہتا ہے. بچے کی جو عادتیں ہیں ڈرگس وگس کی، ہم ان سے دور رکھتے ہیں ان کو. جسم صاحب، یہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ان بچوں کو جو کہ ڈرگس میں ملوث، نشیات میں، منشیات میں جو ملوث ہوتے ہیں، ان کو آپ خود جا کے ان کے لیے آپ ایک کیمپیننگ چلاتے ہیں، خود ایک کلاسز چلاتے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ جی سر، یہاں پہ بات کریں گے تو بہت سارے بچے ہمارے پاس ہیں، ہمارے اکیڈمیز میں ہیں جو ڈرگس میں انوالو تھے. تو ان کے پیرنٹس ہمارے پاس آئے، ہم بھی ان کے گھر گئے. تو ان بچوں کو ہم نے آرٹ سکھایا، مارشل آرٹ سکھایا. مارشل آرٹ میں ڈسپلن سکھایا. ڈسپلن کے بعد ان کو سکھایا کہ نہیں، مارشل آرٹ کیا ہوتا ہے، کہ اس سے آپ تندرست رہتے ہیں، اس کی آپ فزیکل فٹنس جو ہوتی ہے آپ کی وہ اچھی رہتی ہے. تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بہت سارے بچے ہمارے پاس آئے جو اس کا شکار ہو چکے تھے. تو ہم نے فری آف کاسٹ، ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا، ان سے کوئی ایڈمیشن فیس بھی نہیں لی، فری آف کاسٹ ان کو ہم نے ٹریننگ دی. اور ماشاءاللہ آج وہ بچے ہمارے نیشنل لیول تک بھی ہیں. ناظرین، وسیم صاحب کی میں یہاں پہ بات کروں، وسیم صاحب خالی انٹرنیشنل پلیئر نہیں رہ چکے ہیں، ساتھ ہی میں یہ ایک سوشل ورک کا کام بھی کرتے ہیں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، ایک بلڈ ڈونر کیمپ بھی چلاتے ہیں. لاک ڈاؤن کے ان 2 سالوں میں وسیم صاحب نے بہت سی فیملیز تک راشن پہنچایا. بہت سے بچے تھے جو ڈرگس میں تھے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا. اس چیز کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اب ان سے جانیں گے سوشل ورک کے بارے میں. وسیم صاحب، جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو آپ سوشل ورک کا کام بھی کرتے ہیں، فری کلاسز آپ دیتے ہیں، اسکائی مارشل آرٹ کی فٹ بال ٹریننگ بھی آپ کراتے ہیں، تو جو یہ سوشل ورک کا ہے، اس کی طرف آپ کا ذہن کب راغب ہوگا؟ جی دیکھیے کہ میں اس ٹائم برن ہال میں ایز اے فزیکل ٹیچر بھی ہوں. تو ہمارا ایک گروپ ہے برزولا میں، برزولا بلڈ ڈونرز. تو چاہے سکیمز میں ہو، ایس ایم ایچ ایس میں ہو، برزولا کے یا کسی بھی ہاسپٹل میں ہو، جب بھی کبھی کوئی نیڈی پیپل ہوتا ہے جس کو بلڈ یا پلیٹلیٹس ضرورت ہوتے ہیں، تو ہمارا گروپ ہے، ہماری جو جوان سے وہاں پہ، تو وہ اس ٹائم جاتے ہیں، چاہے 2 پوائنٹس ہو چاہے 4 پوائنٹس بلڈ دینے ہو تو دیتے ہیں. اور میں نے بھی دیا ہے بہت بار. لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہم نے دیا تو ہم کوئی ایسی ہستی بن گئے، کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ کسی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا تھا تو آپ کر رہے ہیں. کسی کو مدد کرنا
یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ، ہمارے بہت سارے لڑکے ہیں اس میں کام کرتے ہیں، میں خود بھی اس میں کام کرتا ہوں۔ رہی آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی بات ہے، تو لاک ڈاؤن میں ہم نے بہت سارے گھروں میں راشن پہنچایا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ ایسے بھی تھے جو مزدور تھے، جو دن کو کماتے تھے شام کو کھاتے تھے، ان کے پاس بھی ہم نے پہنچایا راشن، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ یہاں پہ میں وسیم صاحب کی ایک جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کھل کے نہیں بتا رہے ہیں اپنے سوشل ایکٹیویزم کے بارے میں، لیکن ناظرین یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، پورے سری نگر ڈسٹرکٹ کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ایسے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج تک کیمرہ کے سامنے نہیں لائے نہ آئے، لیکن JKN24x7 کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے، جو یہ پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے، ہم ان کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، غرض صرف اس لیے کہ دوسروں کے لیے موٹیویشن بن جائے، دوسروں کے لیے انسپائریشن بن جائے۔ وسیم صاحب، ایک یہاں پہ ضمن ایک بات آ گئی، ڈرگس عام ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم سری نگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں، سری نگر ڈسٹرکٹ میں اب ایک نیا جو ریسنٹلی ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی کہ شوز، یہ ساکس کا جو ہوتا ہے، اس سے اب لڑکے ڈرگس لے رہے ہیں، تو کل ملا کے جو ریشو ہے 10 سال سے 25 سال کی عمر تک جو بچے ہیں وہ ڈرگس میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ایک میسیج دیجئے تاکہ وہ اس چیز سے واپس آ جائے، یا ان کے پیرنٹس کیا کریں جس سے وہ واپس آ جائے۔ دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ ایک بڑا فرض بنتا ہے اپنے پیرنٹس پہ کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے، وہ بچوں کو دیکھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر بچے ٹیوشن جا رہے ہیں تو ان کے جو سارے ہیں وہاں پہ ان سے کانٹیکٹ رکھے کہ بچہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یا بچے سکول جا رہے ہیں تو ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک بار سکول جانا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کہاں ہوتے ہیں ہمارے، یا کسی سپورٹس میں ہے تو اگر سپورٹس میں ہے تو ان سپورٹس ٹیچرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ نہیں ہمارا بچہ ٹھیک ہے۔ تو میں ان پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ پلیز اس پہ زیادہ دھیان دیجیے۔ جب ہم گراؤنڈ لیول کی بات کریں گے، جیسے دہلی سپورٹس کاؤنسل ہے یا چندی گڑھ سپورٹس کاؤنسل ہے، انہوں نے ایک اویئرنیس پروگرامز چلائے تھرو سپورٹس، جو کہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا لڑکوں کے لیے یا بچوں کے لیے، لیکن کشمیر میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک اچھی بات کہی کہ میں بھی باہر گیا ہوں، میں نے بھی وہاں پہ بہت سارے ایونٹس دیکھے ہیں، تو جس لیول کے ایونٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں ڈرگس آؤٹ سپورٹس گیم کے، تو ویسے یہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں JNK سپورٹس کاؤنسل اور یوتھ سروس سپورٹس اور گورنمنٹ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ نہیں، ایسے کیمپس یا اویئرنیس کیمپ یہاں پہ ہونی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یہ ایونٹس ہونے چاہیے۔ مطلب آپ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں جو ایڈمنسٹریشن یا سپورٹس کاؤنسل کی کوتاہی ہے اس چیز میں؟ ہاں، یہ صحیح بات ہے، کوتاہی تو ہے، جب تک نہیں ہوتی تو اتنا یہاں پہ نہیں بڑھتا یہ ڈرگس۔ وسیم صاحب، پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سپورٹس کاؤنسل کی کچھ گیموں میں، چاہے سپورٹس سیکٹری پہ ہو یا کوچز پہ، ایک الزام لگتے آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سپورٹس کاؤنسل پہ اب لوگ ڈرتے ہیں ٹرسٹ کرنے میں، یا کوچز پہ، مطلب ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے عمر صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اتنے سالوں سے سپورٹس میں ہوں، تو میرے خلاف تو کبھی کچھ نہیں آیا، یا بہت سارے ایسے کوچز ہیں ان کے خلاف تو کچھ نہیں آیا۔ جو پچھلی بار جو واقعہ ہو گیا جو JNK سپورٹس کاؤنسل سیکرٹری کے ساتھ، کوئی غلط ہو گیا کہ ایک بچے کو ایسا بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے تھا اس ٹائم، چاہے جو بھی ہو آپ کو، کہ اس کا کوئی پروف نہیں نکلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ چاہے ہمارے جو کوچ سیکرٹری صاحب ہے، چاہے کوچ ڈائریکٹر صاحب ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرے جیسے ہم ان کے ساتھ ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہو چاہے کوئی سو، اپنے لمٹس میں رہنا چاہیے ان سب کو۔ وسیم صاحب، ایک آخری میسیج، کیونکہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ کوئی پرسنالٹی بیٹھی ہوتی ہے ان کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یوتھس کے لیے ایک میسیج دیجیے اپنی اور سے، ہمارے ناظرین کے لیے اور ان یوتھس کے لیے جو بھٹک گئے ہیں، ان کے لیے میری میسیج یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے جب گھر سے نکلے تو ایک بار اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نظر رکھیں، کیونکہ جب وہ ان کی طرف نظر رکھیں گے تبھی ان کو لگے گا کہ نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی لائف میں۔ تو میں ان کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ دور رہیے،
ایک سپورٹس میں آئی آپ. کبھی کبھی میری بھی آنکھیں بھر آتی ہے کہ ایسے واقعات جب میں سنتا ہوں کہ نہیں کچھ بچے ایسے کاموں میں لگ گئے ہیں، برے کاموں میں، تو ان کی موت ہو گئی ہے. تو بہت دکھ ہوتا ہے اس ٹائم کہ ان کے ماں باپ کیا سوچ رہے، کیا کر رہے ہوں گے اس ٹائم، جن نے ایک سپنا دیکھا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کہ میرا بچہ آگے جا کے ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر یا ٹیچر بنے گا. تو ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے میری، خاص کر میں ایز اے سپورٹس پرسن ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ ان برے کام، چاہے کوئی ڈرگس ہو، چاہے کچھ بھی برے کام ہو، تو ان سے دور رہیے. وسیم صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہے کہ آپ نے GK24/7 کو اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں پتا ہے آپ کا بزی شیڈول ہوتا ہے، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکلا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، GK24/7 کی ہمیشہ کوشش رہے گی آپ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی پرسنالٹی کو لانے کی جو کہ ہمارے یوتھس کے لیے فائدہ مند ہو. آج ہم نے اسی سلسلے میں وسیم صاحب کو دعوت دی تھی. وسیم صاحب نے کچھ باتیں بہت اچھی کہی اور ان باتوں کو اگر ہمارے جوان یاد رکھیں گے تو ان کا فیوچر بن جائے گا. GK24/7 وسیم صاحب کی جو انہوں نے سپورٹس میں اپنا کام دیا ہے، وقت دیا ہے، اس کے لیے ان کو سلام پیش کرتی ہے. دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت. آئندہ ایک اور شخصیت سے آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک اللہ نگہبان.